Assalamu alaikum. I welcome you again to yet another session of Public International Law. Public international law is not a small subject. It's very wide. It's very comprehensive. It looks into areas that might surprise you, the way we looked into the area of air and space last time. But there are a few areas of public international law where I believe there would not be much of a surprise, because you expect to know about those areas of public international law. One such area, which is the topic of today's lecture, is human rights. Human rights is something that people talk so much about, hear so much about, read so much about, and perhaps write so much about. This is one topic in international law on which most of the people think they can talk and they can make comments about. And if you recall any discussions on international politics or any social issues, one issue which comes up very frequently is the issue of human rights. آپ کہیں بھی دیکھتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، خاص طور پہ بین الاقوامی قانون کے حوالے سے، اور اس حوالے سے اس پر بہت زیادہ بات محفلوں میں کی جاتی ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ بات سیاسی جلسوں میں کی جاتی ہے، اور اکثر مقررین جو ہیں وہ غم و غصے میں ہمیشہ للکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی فلاں اور فلاں جگہ پر ہو رہی ہے اور بین الاقوامی قانون خاموش ہے، یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر ہو رہی ہے اور بین الاقوامی قانون خاموش ہے۔ یہ جو ایک بنیاد بنا دی جاتی ہے اور اس بنیاد کے حوالے سے پھر قانون کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ در حقیقت ایک انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، اور انٹرنیشنل لاء میں ان کی بنیاد، ان کی فوٹنگ کیا ہے، ان کی پلیسمنٹ کیا ہے، اور کیا اس سے ایک اوور سمپلیفائڈ حوالہ بنانا کافی ہے یا نہیں۔ ہم اس پہ بات آگے کریں گے۔ آج کے اس سیشن میں وی ول ڈسکس واٹ از دا کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس، ہاؤ آر دیز ہیومن رائٹس کوڈیفائڈ ان انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ انٹرنیشنل ٹیکسٹ، which is the text which controls the soul of human rights world over, and how these human rights have eventually been converted into the rights of various into rights in various constitutions by various states. For example, in our own constitution they are referred to as fundamental rights. We'll talk about them and see their comparison, how human rights at international level find their way into constitutional instruments of various states, and then which documents and which text deserve significant importance in the area of human rights and how to interpret them. Then we'll also talk about the enforcement mechanism behind these human rights. There may not be much of an enforcement mechanism in international law sense, but there is plenty of enforcement mechanism and obligations for that enforcement in domestic law. We will try and find out some framework of that as well in international law as well. But before we talk about that, first of all, let me explain to you the background of human rights. I mean, if I were to explain it in detail, this lecture would not become a lecture of international law, but it could become a study of human history in one sense. Because human rights are as old as perhaps human history is, and their recognition is also as old as is the recorded human history. These are the rights which have been given to man and women alike. These are the rights which are recognized to be inherent and integral with the human beings, about which there cannot be any dispute, about which there cannot be any question, about which there cannot be any argument. مثلاً کون سے رائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ایسے کون سے رائٹ ہیں جو کئی سو سال سے انسانوں کے ساتھ تصور کیے جاتے ہیں، یا انسان کا ان حقوق کے بغیر تصور ناممکن ہے؟ یہ رائٹ فار ایگزامپل رائٹ ٹو لائف،
کہ جب آپ پیدا ہوتے ہیں، اس دنیا میں آتے ہیں، تو آپ کا سب سے بنیادی حق کیا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے. یو ہیو دا رائٹ ٹو لیو، یو ہیو دا رائٹ ٹو لائف. Now that right اپنے ساتھ ایک کمپلیٹ پیکج آف رائٹ ساتھ لے کے چلتا ہے. اس میں پھر اس رائٹ ٹو لائف کی سیکیورٹی کا ایشو ہے، اور جب کوئی آپ کو وہ ڈینائی کرے تو اس ڈینائل کے لیے ایک پراپر پروسیجر کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کو مارنا چاہے تو وہ نہیں مار سکتا، اس کے لیے قانون سازی ہوگی. اس رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے مزید رائٹس اور مزید قوانین اور مزید اہتمام اور مزید سیف گارڈز وغیرہ وغیرہ، اور یوں انفورسمنٹ کا جو ایشوز ہیں وہ آہستہ آہستہ براڈ ہوتے جاتے ہیں، وہ پھیلتے جاتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ زمانہ قدیم سے ریکگنائزڈ ہیں. شاید اس وقت چند حقوق ریکگنائزڈ ہوں، آج بہت زیادہ حقوق ریکگنائزڈ ہیں. آج وہ بہت بہتر آرٹیکولیٹڈ ہیں، آج ان کو بہتر الفاظ میں ڈسکرائب کیا جاتا ہے. آج کے جو مختلف ٹیکسٹ ہیں ان کو بہت تفصیل سے ڈسکرائب کرتے ہیں، مگر ان کی بنیاد، ان کا منبع، ان کی سورس وہ پرانی ریکگنیشن ہے. سو اگر آپ کا رائٹ ٹو لائف ریکگنائز ہے تو آج وہ رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو سیکیورٹی میں تبدیل ہو گیا ہے. آج وہ رائٹ ٹو لائف اس سے بڑھ کر رائٹ ٹو میک شیور کہ آپ کو ڈیو پروسیس دیا جائے میں تبدیل ہو گیا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، جس کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. تو پھر آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم انسانی حقوق کے منشور کی بات کرتے ہیں یا ہم ہیومن رائٹ ٹریٹیز کی بات کرتے ہیں جو گزشتہ چند سالوں میں آئیں، چند سالوں سے میری مراد آپ ہی کہیے تقریباً 100 سال ہیومن ہسٹری کے کانٹیکسٹ میں، تو ان ٹریٹیز میں جو آئی ہیں، تو کیا آپ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کیا ہیومن رائٹس نے جنم ان ٹریٹیز کے تھرو لیا؟ ور دے گیون برتھ تھرو دیز ٹریٹیز؟ اس کا جواب ہے نہیں. ان ٹریٹیز نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا، ان ٹریٹیز نے ان کو کریٹ نہیں کیا، ان ٹریٹیز نے یا ان ٹیکسٹ نے ان کو ریکگنائز کیا، ان کو ریئلائز کروایا دنیا بھر کو، اور ان کو ایک طرح سے کوڈیفائی کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے شروع کے لیکچرز میں کہا تھا کہ کچھ ٹریٹیز یا انٹرنیشنل ٹیکسٹ کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ دے ہیو اے کیریکٹر آف کوڈیفیکیشن. یعنی دیر آر 3 kinds of treaties جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا. ایک ٹریٹی کی وہ قسم ہے جو بیسیکلی لا میکنگ کیریکٹر رکھتی ہے، which creates a new law for the first time. Then there is a kind of treaty which establishes an international organization, and that is a treaty which we call Constituent Instrument Treaty. And the third kind of treaty is the one which basically codifies an existing law. Now it is that kind of treaty that recognizes that there is an international custom, that there is a historical perspective to a certain issue, and then that issue is codified in the form of a statute or a treaty. So human rights کی جو treaties ہیں یا human rights کی جو text ہیں ان کا بھی کریکٹر کوڈیفیکیشن کا ہے کہ وہ ان رائٹس کو جو زمانہ قدیم سے جو مختلف ہسٹری میں جو مختلف ادوار میں ریکگنائز تھے ان تمام کو ایک باقاعدہ ضابطے کے تحت ان کو لکھ دیا گیا، ان کو ایک کمپریہنسو اور ایک ریکگنائز لینگویج دے دی گئی، اور وہ لینگویج جو ہے آپ کو ان چند اہم ٹریٹیز میں ملتی ہے جو ہیومن رائٹس سے ریلیٹ کرتی ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں. ہم ان ٹریٹیز کی طرف ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے. پہلے میں آپ کو ایک السٹریشن کے تھرو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ رائٹس کا کانسیپٹ جو ہے یہ کیسے ایوالو ہوتا ہے. کچھ تو میں نے آپ کو بات کہی کہ آپ کے ہیں رائٹ ٹو، کس کی بابت ہیں کہ یہ ایک شخص ہے اور جیسے میں نے کہا اس کا پہلا رائٹ کیا ہے، اس کا سب سے پہلا رائٹ ہے رائٹ ٹو لائف. اس کے بعد حق کیا ہے؟ اس کے بعد اس کا حق ہے رائٹ ٹو شیلٹر، کہ اسے ایک گھر بھی مہیا ہو. سو شیلٹر بھی اس کے بنیادی حقوق کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد رائٹ ٹو دا فریڈم آف تھنکنگ، کہ اس شخص کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ آزاد خیالات رکھ سکتا ہے. تو ایک رائٹ آف تھاٹ بھی ہے.
اسی طرح رائٹ آف فری اسپیچ بھی ہے کہ یہ جو کہنا چاہتا ہے وہ کہے کسی ضابطے میں رہ کر، لیکن جو بات کرنی چاہتا ہے وہ بھی کہے. اسی طرح اس کا حق ہے کہ اس کی شادی بھی ہو تو ہم اس کی یہاں ایک بیوی بنا دیتے ہیں اور اس کے بچے بھی ہوں، تو یہ ہم نے اس کا بال بچہ بھی ایک آدھ بنا دیا. سو اس کا رائٹ آف فیملی ایک انٹیگرل رائٹ ہے. اس کا رائٹ ٹو میری ایک اور ہیومن رائٹ ہے. اور اسی طرح یہ رائٹس بڑھتے جاتے ہیں جوں معاشرہ آگے بڑھتا جاتا ہے. سو جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلا آپ اکیلے ہوتے ہیں، آپ کا رائٹ ٹو لائف ہوتا ہے، آپ کا رائٹ ٹو لیو ہوتا ہے. اس رائٹ کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. اور پھر جوں آپ بڑھتے ہیں آگے، پھر آپ کا رائٹ ٹو شیلٹر ہوتا ہے، آپ کا رائٹ ٹو ہیو اے فیملی ہے، آپ کا رائٹ ٹو انٹر انٹو میرج ہے، آپ کا رائٹ فار دا فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کا رائٹ ٹو ہیو فریڈم آف تھاٹ ہے. اور پھر آپ کا رائٹ، اگر آپ مذہبی ہونا چاہتے ہیں تو ہم یہاں داڑھی لگا دیتے ہیں، تو پھر آپ کا رائٹ ٹو ہیو اے ریلیجن ہے، یا ریلیجس تھاٹ کا آپ کا حق ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی عقیدہ ہے، آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں آپ کے مختلف عقائد ہیں، تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس عقیدے کو فالو کریں. یہ بھی آپ کو حق اسپیسیفکلی دیا گیا ہے. سو اسی طرح آپ کا رائٹ آف ایکول اپرچونٹی ہے، یعنی جب آپ کسی جاب کے لیے اپلائی کریں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ کو برابر کے حقوق دیے جائیں تاکہ یہ اپرچونٹی آپ استعمال کر سکیں جب آپ امپلائمنٹ میں جائیں. یہ جو حقوق ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ حقوق پھر ریفائن ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. دے اسٹارٹ گیٹنگ ٹرانسلیٹڈ انٹو more specific rights, more specific obligations, and then some of those obligations are taken upon by the state. Some of those obligations are not recognized by the state, and the human beings continue to contest it against the state and request the state to award those rights to them. But that is a difficult and a different debate, and not relevant for the purpose of the presentation that we are here for. But it should also be recognized that these rights that I have just enlisted, just a few of them, are those rights which have been given traditionally by Islam to the Ahle Iman, and these are the rights which have been given in more than one places through Quran, through Hadith, and through other jurisprudence. When we come to a separate topic on the Islamic concept of international law, we will talk about the human rights in Islam, because Islam had made a very solid and a very constructive contribution towards the evolution of human rights and towards the jurisprudence of human rights, which needs to be understood and also explained. Now, which are those important texts where you can locate the human rights? Or let me put it this way, اگر آپ ہیومن رائٹس کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کس چیز کو دیکھیں گے، یا کس سمت جا کر آپ بڑھیں گے اور کہیں گے کہ میں کہاں سے ہیومن رائٹس کے بارے میں پڑھوں؟ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے جو منشور ہیں، یہ اس کی ٹریٹیز ہیں، اس پر مضامین پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس پر جو تبصرے ہوئے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں، جو اس پر رائے دی گئی ہے اس کو پڑھتے ہیں، جو اس پہ اوپینینز آئے ہیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل ٹیکسٹ نہیں دیکھتے. انٹرنیشنل لاء میں جو بنیادی اپروچ which is fundamental to understanding is that whenever you are making or trying to understand a certain law, you must pick up the relevant legal instrument which regulates that area and look at the original instrument. Look at the original text which controls the regime in that area. That is how you will improve your understanding, and then go to the writings, and then go to the comments on that, and then go to the explanations on that. So, following the same approach, in this presentation, in this lecture, what I intend to do is that I will choose one basic instrument of human rights, and then I will take you through some of its provisions.
And through those provisions, we will explain the concept of human rights. We will try and understand the concept of human rights. And as I said, that these human rights have not been created by these instruments. These human rights have been codified in these instruments, and a language has been given in this instrument. Which is that instrument? Which is that document about which people say یہ انسانی حقوق کا منشور ہے؟ وہ ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹریٹی نہیں ہے. یہ ایک ریزولوشن ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے 1948 میں پاس کی تھی, اور یہ اڈاپٹ کی گئی تھی کیونکہ سب کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنی اہم ہے کہ اس پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے. سو اس کا کیریکٹر بائنڈنگ انسٹرومنٹ کا نہیں ہے, یعنی آپ اس کو ریٹیفائی نہیں کرتے جس طرح آپ ٹریٹیز کو کرتے ہیں. آپ یہ ایک الٹیمیٹ ایم ہے, ایک الٹیمیٹ پیمانہ ہے جس کے ساتھ ناپا جاتا ہے کہیں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشنس کو, یا کسی بھی ملک میں جو ہیومن رائٹس کو ریگولیٹ کر رہا ہو. یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں کہ جب اقوام متحدہ وجود میں آئی 1946 میں, اس کی نیگوسیشن شروع ہوئی اور پھر چارٹر بنا اس کے بعد, اور اس کے بعد وہ وجود میں آئی, تو اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لیگ آف نیشنز ایگزسٹ کرتی تھی. اب لیگ آف نیشنز جو تھی اس کا بنیادی پرپز یہ تھا کہ وہ جنگ کو ایوائڈ کرے, یعنی جنگ نہیں ہونی چاہیے. تو جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی تو لیگ آف نیشنز کا منطق ختم ہو گیا, تو لیگ آف نیشنز ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. یعنی دا ریشنل آف برنگنگ لیگ آف نیشنز انٹو ایگزسٹنس had ceased to exist because Second World War took place. But when United Nations was being formed, extreme care was taken on enlistment of its objectives and purposes. UN کے purposes میں یہ چیز نہیں ہے صرف کہ آنے والی نسلوں کو جنگ سے بچانا ہے. UN کا پرپز یہ بھی تھا کہ ہم باقی سوشل جسٹس کو انشور کریں, ہیومن رائٹس کو انفورس کریں, بیکاز یہ چیز سامنے آ گئی تھی کہ محض جنگ روک دینے سے امن نہیں قائم ہوگا. یعنی وار کا اپوزٹ پیس نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ بھی رک جائے اور امن بھی ضرور قائم ہو جائے, بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے جنگ نہ ہو مگر کسی جگہ امن بھی نہ ہو. اب اس کے عوامل کیا ہیں؟ اس کے عوامل یہ ہیں کہ لوگوں کا کوئی طبقہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے, ورکرز کا کوئی طبقہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے, جلوس ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, بلوے ہو رہے ہیں, اینڈ پیپل آر ڈوئنگ دا اسٹرائکس. سو امن تو نہ ہوا, اب جنگ بھی نہیں ہے مگر امن بھی قائم نہیں ہے. یا کوئی ایک خاص طبقہ ایسا ہے جس کی پرسیکیوشن کی جا رہی ہے, کوئی ایک خاص برادری ایسی ہے, کوئی ایک خاص علاقے کے لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف بہت زیادہ جن کو مارا جا رہا ہے. سو اب پھر صورتحال وہی ایک امن تو نہیں ہے, امن جنگ نہیں ہے مگر امن بھی نہیں ہے. سو اس چیز کا فیصلہ کیا گیا کہ اگر امن دنیا میں قائم کرنا ہے, اگر پیس اینڈ سیکیورٹی انشور کرنی ہے, تو نہ صرف جنگ کو روکنا ہوگا بلکہ سوشل جسٹس, ہیومن رائٹس کو بھی قائم کرنا ہوگا. سو اٹ ہیڈ دین بیکم دا پرپز آف یونائٹڈ نیشنز not only to stop war but also to ensure that human rights are recognized, they are enforced and they are duly regarded. That is why جو United Nations کا purpose ہے وہ یہی کہتا ہے. میں آپ کو اس کی سلائڈ دکھاتا ہوں. We the peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained. تو آپ نے دیکھا ایک طرف اقوام متحدہ کا جو چارٹر تھا اس کے بنیادی مقصد یہ تھا کہ جنگ کو روکا جائے, کہ سکسیڈنگ جنریشنز کو پروٹیکٹ کیا جائے اگینسٹ اے پاسبل سچویشن کہ وار نہ ہو, اور پھر ساتھ ہی ری افرمنگ دا فیتھ ان فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, کہ ہیومن رائٹس
کی ریکگنیشن کیے بغیر, ان کا اہتمام کیے بغیر, ان کی پروٹیکشن کیے بغیر, there is no possibility of ensuring peace. So it had become then the fundamental purpose of the United Nations itself. And it was with this purpose that a specialized organ was established, جس کا نام تھا ECOSOC, یعنی اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اقوام متحدہ کا جب آپ لفظ اقوام متحدہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہوتی ہے؟ اس سے آپ کی مراد بنیادی طور پر 6 آرگنز ہیں, جس میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہے, سیکیورٹی کاؤنسل ہے, اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل ہے, سیکریٹریٹ ہے, ٹرسٹیشپ کاؤنسل ہے, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. یہ وہ 6 آرگنز ہیں جن سے مل کر اقوام متحدہ بنتی ہے. اقوام متحدہ ان 6 سے ماورا کوئی چیز نہیں ہے. when you say اقوام متحدہ, so you mean either one of those relevant organs which is relevant to the context of the discussion that you are mentioning, the United Nations. So جب آپ اس طرح سے دیکھتے ہیں تو اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل وہ ادارہ ہے جس کی ریلیونس ہے اکنامک ایشوز کے ساتھ, سوشل ایشوز کے ساتھ, اور ہیومن رائٹس کے ایشوز کے ساتھ. اور یہ وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل became the organ which then established in turn a human rights commission. اور پھر یہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے جس میں بے شمار ڈسکشنز ہوتی ہیں about human rights issues exclusively. اس کمیشن کی بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے. اس کمیشن کی کنٹریبیوشن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کمیشن نے بڑے امپورٹنٹ انٹرنیشنل لاء کی ٹریٹیز کو نیگوشیٹ کیا ہے اور اس کو ریکگنائز کیا ہے. مثلا جو کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, جو کووننٹ آن سوشل اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, اس کی نیگوسیشن جو ہے وہ اس کمیشن نے کی ہے. سو کمیشن کا بڑی کنٹریبیوشن بھی رہی ہے. ریسنٹلی کمیشن ہیز بین انڈر فائر, ہیز بین انڈر سویئر کرٹیسزم, اسپیشلی فرام دی اسٹیٹس and United States itself, because the Commission has not been able to perform its functions properly. اور جو اقوام متحدہ کے ریفارمز کی بات ہو رہی تھیں, اس ریفارمز میں ایک ایریا جس کی ریفارم پر بہت زیادہ کنٹروورسی تھی اور ڈسکشن تھی وہ ہیومن رائٹس کمیشن بھی تھا. مگر یہ میں بات آپ کو ضمناً بتا رہا ہوں, مگر کہنے سے مراد یہ ہے کہ بہرحال اس کمیشن نے اوور اے پیریڈ آف 50 ایئرز تقریباً پرفارمنس ایسی دی کہ اس پرفارمنس کے بعد ہی اس میں سے ایک سبسٹینسو ڈسپیوٹ ایوالو ہوا. مگر دا فیکٹ واز کہ اٹ کنٹینیو ٹو میک نوائزز اباؤٹ ہیومن رائٹس اینڈ اٹ کنٹینیو ٹو میک سم ویری میننگ فل ڈسکشنز ود ریفرنس ٹو ہیومن رائٹس. سو اس کی پرفارمنس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے. سو اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل کے علاوہ اس کے علاوہ کئی اور ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر کہ ہیومن رائٹس کے معاملہ اقوام متحدہ کے دوسرے آرگنز میں بھی گیا, جس میں سیکیورٹی کاؤنسل ہے اور جس میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی ہے. وہاں جو معاملات گئے, they were also those areas which had almost immediate relevance with core human rights, which were in the proximity of human rights. Matters, for example, relating to detention, matters relating to principles of prosecution, principles of criminal administration, matters relating to principles of how you would make adjustments with regard to compensation and state responsibility. So lot of areas overlapped in some form with issues of human rights. So these organs continue to deliberate on those issues. But we will take only those issues which are relevant. Now the relevant thing at this point in this lecture, and also a document which is of significance and importance in the study of human rights law, is the Universal Declaration of Human Rights. I would like you to be with me when I go through some of the provisions of this declaration, and then we will see how well human rights, which I have given a very brief and oversimplified explanation here, have been articulated so well in the Universal Declaration of Human Rights, and how these rights have found an enforceable language through which they can be enforced, and how these rights in this Universal Declaration have become the source of adoption of these rights in the language of all the constitutions, or more or less all the constitutions of the world.
The Universal Declaration of Human Rights says, whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world. یہ اب کیا پروویژن کہہ رہی ہے؟ یہ بیسیکلی ایک فیصلہ صادر کر رہی ہے، ایک ویو دے دیا اس نے کہ جب تک آپ کی ریکگنیشن آف انہیرنٹ ڈگنیٹی نہیں ہوگی وہ سوشل جسٹس کی فاؤنڈیشن بن ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ انسان کی ڈگنیٹی، اس کی آبرو کو ریکگنائز کریں اور اس کو تکریم کیا جائے، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ایوالو نہیں ہوگا، اور یہ کانسیپٹ ریکگنائزڈ ہے. اس کے بعد یونیورسل ڈیکلیریشن اپنے پریمبل میں کیا کہتی ہے؟ Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspirations of the common people. پھر یہ کہا کہ disregard of human freedom جو ہے of human rights کی، اس نے بے شمار ایسے ہولناک واقعات کو اور اقدامات کو جنم دیا جس کی وجہ سے ساری انوائرمنٹ دنیا بھر کی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی، ایڈورسلی افیکٹ ہوئی. اینڈ دین اٹ گوز آن ٹو سے whereas it is essential if a man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law. یہ وہ بات کہی ہے جو آج کے منظر نامے میں بہت ریلیونٹ ہے، یعنی کہ یہ اسینشیل ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ طاقت کا استعمال کرے کسی آپریشن کے خلاف، تو پھر اس کی ہیومن رائٹس کی حفاظت کی جائے. ان ادر ورڈز یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں سچویشن ایسی آ جاتی ہے جہاں پر انسان جو ہے یا کسی ملک کا رہنے والا کسی ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کسی ٹائرنی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور وہ ریبیل کرتا ہے اس کے خلاف، تو وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کے انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کیا جا رہا. تو اس کے انسانی حقوق کا تحفظ، اس کے لاء کی، اس کے رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ گارنٹی کرے گی کہ وہ لاسٹ ریزورٹ کی طرف نہ جائے اور وہ ریبیلیس کریکٹر نہ رکھے. تو آج جب ہم یہ ڈسکشنز کرتے ہیں دنیا بھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے لوگ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، یا بے شمار اپنے حقوق کے لیے لوگ جو ہیں وہ فورس کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ احساس ہے کہ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا. سو جس چیز کو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 میں ریئلائز کر لیا تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ ریبیل کرنے سے بچانا ہے، ان کو یوز آف فورس سے بچانا ہے، ان کو طاقت کے استعمال سے بچانا ہے، تو ان کے حقوق کے تحفظ فراہم کریں. And then it moves on to say, whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, and in the equal rights of men and women, and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom. Whereas member states have pledged themselves to achieve in cooperation with the United Nations the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedom. اور اس کے بعد یہ کہتی ہے جو اس کے بنیادی آرٹیکل شروع ہو جاتے ہیں، یہ پریمبل پورشن ہے. پریمبل پورشن کسی بھی ٹیکسٹ کا اس کا ایک پس منظر، اس کا ایک کانٹیکسٹ ایوالو کرتا ہے، اور اس کے بعد ہم آرٹیکل وائز اس کو دیکھتے ہیں جہاں پر کہ ہر آرٹیکل میں مخصوص حقوق کو چزل کیا گیا، ان کو لکھ دیا گیا ان اے ویری اسٹریٹ فارورڈ مینر. آرٹیکل 1، آل ہیومن بینگز آر بورن فری اینڈ ایکول ان ڈگنیٹی اینڈ رائٹس، کہ تمام کے تمام لوگ آزاد پیدا ہوئے ہیں اور وہ تمام ایکول ہیں ڈگنیٹی میں. سو یہ سب سے بڑا میسج ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے جو انسان کو دیا گیا کہ دے آر بورن فری اینڈ دے آر ایکول ان ڈگنیٹی، یعنی کوئی کمتر نہیں ہے پیدائش کے وقت انسانی حقوق کے حوالے سے کسی دوسرے سے، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں. گویا اس کا مطلب یہ ہے، اس حق کو دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر کوئی بھی
شخص، حکومت یا حکومتیں لوگوں کو محکوم کرنا چاہیں گی یا لوگوں کی آزادی سلب کرنا چاہیں گی تو وہ ذمہ دار ہوں گی اس حقوق کے پامال کرنے کی. دس رائٹ is so recognized and so well respected that the nations, states and people dare not violate it. Then we go to Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو آپ ڈینائی نہیں کریں گے ان حقوق سے جو اس ریزولوشن میں لکھ دی گئیں، جو اس یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں لکھی ہوئی ہیں، محض اس بنیاد پر کہ اس کا ریلیجن کچھ اور ہے، اس کی سیاسی کمٹمنٹ کچھ اور ہے، اس کی نسل کوئی اور ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ انسانی حقوق جو اس ریزولوشن میں لکھے ہوئے ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے ہیں اور یہ تمام انسانوں پر اپلیکیبل ہیں. اس سے اگلا آرٹیکل ایک اور اہم حق دیتا ہے. Everyone has a right to life, liberty and security of person. یہ وہ رائٹ ہے جس کا میں نے ذکر یہاں اپنی لسٹریشن میں بھی کیا کہ رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو ریمین فری، رائٹ آف سیکورٹی، یہ وہ بنیادی حق ہے جو انسان کا ہے. اس حق کو انسان سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ کے ملک کے اندر کا تمام قانونی سٹرکچر اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی اس رائٹ کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہ رائٹ اتنا پریشیس تصور کیا جاتا ہے کہ اسٹیٹ خود پھر ذمہ داری محسوس کرتی ہے. اسٹیٹ جو ہے اپنے آپ کو رسپانسبل ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ رائٹ کسی شہری کا وائلیٹ ہو گیا تو اسٹیٹ پھر اپنے اوپر یہ رسپانسبلٹی لے لیتی ہے کہ وہ جس نے وائلیٹ کیا ہے اس کے خلاف اس کو سزا دلوائے گی، اس کو پروسیکیوٹ کرے گی، انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس پر ایونچولی کنوکشن کروائے گی. تو اس لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جتنے بھی کرمنل میٹرز ہیں وہ جب کیس لگا بنتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں سرکار بنام فلانا، اسٹیٹ ورسز سچ اینڈ سچ، کیونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتی ہے کہ کسی ایک شہری کا ایسا فنڈامنٹل رائٹ جو رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو لبرٹی ہے، وہ رائٹ جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا فار ایگزامپل، یا اس پہ قتل، اس کو حملہ کیا گیا. سو یہ اس کا رائٹ ٹو لائف پر اٹیک کرنے کے مترادف ہوا. سو یہ رائٹ اتنا پریشیس ہے کہ اسٹیٹ ٹیکس اٹ اپان اٹ سیلف ٹو پروسیکیوٹ دا پرسن ہو از offended. تو آپ کا تمام قانون جو ہے وہ اس رائٹ کے تحفظ کے لیے بنایا جاتا ہے. اس کا ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ اس اہم رائٹ کا تصور اور اس کی پروٹیکشن ہے. اگلا لا کیا کہتا ہے ان ٹرمز آف دی نیکسٹ آرٹیکل؟ No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Slavery now is widely recognized as something which is prohibited and it is no longer practiced. There are very few areas where one could find formal slaves in the sense in which the slavery was understood. There might be relationships which may be similar to that of having a relationship of a slave and the master, but those relationships are regulated in different other treaties. So slavery no longer exists at this point in time. The next important article is Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. یعنی اب انسان کی پہلا حق یہ تھا کہ انسان کی رائٹ ہے، انسان کی حق ہے، اس کی رائٹ آف لائف ہے، رائٹ آف سیکورٹی اینڈ لبرٹی ہے. دوسرا آرٹیکل 5 ہے کہ آپ کو رائٹ ہے، یہ ایک اور دیا گیا کہ آپ کو کوئی ان ہیومن ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا، کوئی پنشمنٹ ایسی نہیں دی جائے گی جو ڈی گریڈنگ کریکٹر کی ہو. اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو اور جب بھی آپ پر الزام آئے کہ آپ نے کوئی حق کو وائلیٹ کیا ہے، کسی کے قانون کو وائلیٹ، کسی کے انسانی حق کو وائلیٹ کیا ہے، تو پھر آپ کو کے ساتھ جو سلوک کیا جائے، آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے، اس میں اس طرح کی آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہ ہو جو غیر انسانی ہے. آپ کو بے تحاشا مارا نہ جائے، آپ کو بے تحاشا ظلم نہ کیا جائے، آپ پر کوئی اذیت نہ دی جائے،
آپ کو کوئی ایسی پنشمنٹ نہ دی جائے جو ڈی گریڈ کرتی ہو انسانی ڈگنیٹی کو، بیکاز پہلا حق کیا تھا ڈگنیٹی کا، آپ کو سر عام رسوا نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. سو ایون جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابو غریب پریزن کے حوالے سے جب پریزنرز کی تصویریں دنیا بھر میں آئیں جس میں دکھایا گیا کہ جن لوگوں کو حراست میں رکھا گیا تھا ان کے ساتھ غیر انسانی ٹریٹمنٹ کیا گیا، ان کی تذلیل کی گئی اور ان کو کپڑوں سے ڈینائی کیا گیا، ان کو اس طرح دکھایا گیا جو بالکل ایک مذاق اڑانے کے مترادف تھا. سو اس پر بے شمار کرٹیسزم ہوا ورلڈ اوور میں، اور اس کرٹیسزم کی بنیاد یہ وہ حق تھا کہ کسی کو آپ ڈی گریڈنگ ٹریٹمنٹ نہیں دیں گے، ان ہیومن ٹریٹمنٹ اس کو نہیں دیں گے، کیونکہ اس کے بھی حق ہیں جو جب تک ابھی ملزم ثابت نہیں ہوتا اس کا بھی حق ہے، اور اگر وہ ملزم بھی ثابت ہو جائے تو بھی پنشمنٹ کی نوعیت ایسی نہیں ہوگی کہ جس سے ہیومن ڈگنیٹی ڈی گریڈ ہوتی ہو. اگلا حق جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس نے دیا، میں وہ آپ کو آرٹیکل 6 کی صورت میں سناتا ہوں. ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو ریکگنیشن ایوری ویئر ایز اے پرسن بیفور دا لا، یعنی ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی قانون کے سامنے ایک اینٹیٹی کے طور پہ پیش ہو، کسی کو بغیر کسی قانون کے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. گویا قانون سازی جو ہے وہ انسان یا اس کے ارد گرد کے معاملات کو ریگولیٹ کرے گی، اور اس قانون کے حوالے سے ہی اس انسان سے ریلیٹ کیا جائے گا، اس کو ریکگنائز کیا جائے گا ایز این اینٹیٹی. آرٹیکل 7 اسی حق کی مزید وضاحت کرتا ہے. آل آر ایکول بیفور دا لا and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Equality before law یعنی آپ اور میں اور آپ ہم سب سننے والے قانون کی نظر میں برابر ہیں، قانون کے سامنے برابر ہیں، قانون کا یکساں اطلاق ہم پر ہے. یہ جو ایک چھوٹا سا فقرہ ہے کہ آل آر ایکول بیفور دا لا، اس فقرے کی وضاحت میں اتنا کچھ لکھا گیا ہے، اتنا کچھ کہا گیا ہے، اور اتنا کیس لا ہے، اتنی ججمنٹس ہیں اور اتنے زیادہ مضامین ہیں، بیکاز اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. آل آر ایکول بیفور دا لا سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف برابر ہیں بلکہ لا سے ایک جیسا ٹریٹمنٹ بھی توقع کرتے ہیں. لا ہمیں ایک طرح سے ٹریٹ بھی کرے، لا ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھے، اور ہمارے پاس اپرچونٹی سیم ہو اور سیم پروٹیکشن آف لا بھی ہو. ایک سلیکٹیو پروٹیکشن کسی ایک لوگوں کو نہ ہو اور سلیکٹیو پروٹیکشن دوسرے لوگوں کو نہ ہو. سو یہ ایک اور بنیادی حق ہے جو ایونچولی آپ کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں بھی لکھا گیا ہے. اٹ از ناؤ پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز ویل. آرٹیکل 8 Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law. اب پہلے آپ کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ایک جنرل رائٹ دے رہی ہے کہ یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں، رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو سیکیورٹی، ایکوالٹی بیفور لا. اور اب کیا رائٹ دے رہی ہے کہ آپ کو یہ بھی رائٹ ہے کہ ہر اسٹیٹ یا آپ کی رسائی کسی ایک ایسی ریمیڈی تک ہو جہاں پر آپ ان حقوق کی وائلیشن کے بارے میں داد رسی کر سکیں. یو کین knock the doors of justice, you can knock the doors of certain forum. So a formal forum is an obligation on the state to create only for the purposes of violation of human rights, so that that forum exists. For example, in Pakistani law, we do have a forum of the writ petition under Article 199 of the Constitution. جو ریٹ پٹیشنز ہوتی ہیں اب تو بہت آپ پڑھتے ہیں اخبارات میں، اس نے ریٹ پٹیشن فائل کر دی، فلانے معاملے پہ ریٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے. ریٹ پٹیشن بنیادی طور پر کیا ہے؟ جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کے بنیادی حقوق ہیں ان کی انفورسمنٹ کے لیے یہ ایک بیسیکلی ایکسکلوسیو میکینزم ہے. نارملی تو آپ کے پاس باقی قوانین ہیں، آپ کسی قانون سے یو آر افیکٹڈ بائی اٹ، یو نارملی اویل دا ریمیڈی وچ از پرووائڈیڈ ان دیٹ پرٹیکولر اسٹیچوٹ اور دیٹ پرٹیکولر لا and develop a recourse under that law. But writ jurisdiction gives you an extraordinary remedy. It gives you an access to the High Court directly, where you can come and plead that your fundamental right has been violated, which is basically a human right.
So one can argue that Article 199 remedy basically is a remedy which technically is compliant with the requirement of this article under the Universal Declaration of Human Rights, although there might be a need felt where there should be an exclusive tribunals which are only focused on the violations of human rights. But some states may not prefer them because there might be other specialized tribunals which address human rights related concerns of other areas. For example, there could be a law on industrial relations under which there could be a specialized tribunal created relating to human rights grievances of the laborers. There could be a service tribunal which could actually address the violations of service laws, which again are anchored in human rights violations for the purposes of the service category of persons, and so on and so forth. Then I take you to the next article. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کسی کو arbitrarily arrest نہیں کریں گے. کہ اگر آپ نے کسی کو arrest کرنا ہے تو arrest ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے. کیوں بہت بڑا اسٹیپ ہے؟ بیکاز اٹ ڈینائز پیپل their fundamental right to be free. سو جب آپ کسی کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آربیٹریلی نہیں کریں گے. آربیٹریلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل چاہا کہ میں نے اس کو گرفتار کروانا، میں نے گرفتار کروا دیا. آپ کا دل چاہا کسی اور کو گرفتار کروانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو بھی گرفتار کروا دیا. نہیں، اس کو کہتے ہیں آربیٹرینس. اگر آپ نے کسی کو گرفتار کروانا ہے یا کسی کو گرفتار ہونا ہے اور اس کو اریسٹ ہونا ہے تو اس کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے. اینڈ سسٹم مسٹ انشور سفیشینٹ سیف گارڈس فار دیٹ. اور اس کا بیکاز یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا فار ایگزامپل کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ اس انسانی حق کی پروٹیکشن کے لیے بے شمار اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. پہلے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ سم ون ہیز ٹو بی اریسٹڈ، ہی ہیز ٹو بی پروڈیوسڈ بیفور دا کورٹ اور بیفور اے ریلیونٹ جوڈیشل اتھارٹی. کس کے لیے؟ کہ اس کا ریمانڈ لیا جائے، کہ جس نے گرفتار کرنے والی ایجنسی ہے وہ آ کے ایکسپلین کرے کہ کیوں اس شخص کی گرفتاری ضروری ہے. اور اگر وہ سیٹسفائی نہیں کر سکتی تو وہ اس کو ریمانڈ سے فارغ کر کے کہیں اور جیل میں بھجوا سکتا ہے یا ایون اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. اور پھر اگر اس کی گرفتاری ضروری ہے تو جتنے سے وہ گرفتار رہا ہے اگر اس کا ٹرائل چل رہا ہے تو اس کو بیل کی اپرچونیٹی ہونی چاہیے. پھر بیل دینے کے اختیار کورٹ کو مختلف حوالوں سے ہے، پھر سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے اور وغیرہ وغیرہ. سو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو آربیٹری اریسٹ ہے اس کو ممانعت اس کی کر دی گئی ہے ان دس فنڈامنٹل ہیومن رائٹ. جو اگلا آرٹیکل ہے وہ آرٹیکل 10 ہے. ایوری ون از انٹائٹلڈ ان فل اکویلٹی ٹو اے فیئر اینڈ پبلک ہیئرنگ بائی این انڈیپینڈنٹ اینڈ امپارشل ٹرائبیونل in determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. So اس میں بھی یہی کہا گیا کہ امپارشل ٹرائبیونل میں آپ کی سنوائی آپ کا بنیادی حق ہے اور ٹرائبیونل کا اپنے آپ کو فیئرلی اور ایکولی ایڈمنسٹر کرنا جو ہے اس کا فرض ہے. آرٹیکل 11 Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اکثر آپ سنتے ہوں گے، everyone cannot be presumed guilty unless proved. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو الزام لگایا ہے تو آپ بالکل یہ فرض نہیں کر سکتے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہوگا تا وقت کہ اس کا الزام اور اس پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ باقاعدہ کسی ٹرائل اور پراپر فورم کے پروسیس ہونے کے بعد پروو نہ ہو جائے. اور اس میں بھی ایک پروویزو ہے، اس میں بھی ایک کنڈیشن ہے کہ اس کو جو منیمم گارنٹیز ڈیو پروسیس کی ریکوائرڈ ہیں وہ بھی اس کو اویلیبل ہونی چاہیے. اس کو رائٹ آف ٹرائل ہونا چاہیے، رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہونا چاہیے، وکیل کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، ایک ریزنیبل ٹائم ملنا چاہیے تیاری کا، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ منیمم گارنٹیز ہیں جن کا ذکر کیا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حقوق، پہلے ایک براڈ سلوگن آیا، ایک براڈ آپ کے پاس ایک فریم ورک آ گیا کہ یہ بنیادی حق ہے. اب جوں وہ حق ان کے ریئلائز ہونے کا اوکیزن آتا ہے تو ہیومن رائٹس یہاں تک کہ حق سے ساتھ ساتھ پروسیجر تک پہنچتا ہے اور پروسیجرل گارنٹیز کو بھی انشور کرتا ہے، فورمز کو انشور کرتا ہے، لیگل ٹریٹمنٹ کو انشور کرتا ہے تاکہ ان حقوق کی حفاظت ہو سکے جو ہیومن رائٹس ہیں اور جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں. اسی طرح ہم
یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا اگلا آرٹیکل بھی دیکھتے ہیں. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time that penal offence was committed. Again, یہاں پر وہ بنیادی انسانی حقوق کی بات کی گئی, اس رائٹ کی بات کی گئی کہ آپ کو کسی ایسے اوفینس میں ٹرائی نہیں کیا جائے گا جو جب آپ نے کیا تو آپ اس وقت وہ اوفینس نہیں تھا, اور نہ ہی آپ کو ہیویئر پینلٹی دی جائے گی جو کہ آج ہوئی ہو. عموماً یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب کرائم پہلے ہوا ہو اور قانون میں تبدیلی آئی یا نیا قانون بنا جس قانون میں اس پچھلے کسی اقدام کو کرمنلائز کر دیا, تو پھر یہ اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ نہیں آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. یہ ایک جنرل ویو ہے. اس ویو کی کچھ ایکسیپشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ مثلا کنٹینیوئنگ اوفینس, ایک اوفینس ہے جو مسلسل ہوتا آ رہا ہے تو شاید اس کی بابت یہ لا اس طرح سے اپلائی نہ کریں, مگر وہ ایکسیپشنز کی بات کی ہے, لیکن جو بنیادی اصول دے دیا گیا وہ اصول بڑا کلیئر ہے. اسی طرح آرٹیکل 12 ہے کہ no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence. Article 13 ہے everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Article 14 ہے everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Article 15 ہے everyone has the right to a nationality. Article 16 ہے men and women of full age without any limitation due to race, nationality or religion have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. Article 17 ہے everyone has a right to own property alone as well as in association with others and no one shall be arbitrarily deprived of his property. اور اس کے بعد آرٹیکل 18-19 جو ہے وہ freedom of thought, conscience and religion اور freedom of retaining an opinion کی بات کرتے ہیں. آرٹیکل 20 جو ہے وہ freedom of peaceful assembly and association کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 21 refers to taking part in the government and the will of the people shall be the basis of authority of the government. Article 22, 23, 24 اور اس کے آنورڈز آرٹیکل جو ہیں وہ ان ایشوز پر ہیں جو ان کو مزید ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں ان ہیومن رائٹس کو جن کا ہم نے بنیادی طور پر ذکر کیا. One human right on which we'll talk about later is the right of self-determination, because this is an important right which has grown from the right to freedom and the right to have free assembly and the right to have your own choice to be made in respect of the government. So this right has been recognized in the treaty, in both the important treaties, i.e. the Covenant on Civil and Political Rights and the Covenant on Economic and Social Rights. And in both the treaties, the first article is on the right of self-determination. Self-determination is conceptually a human right. It is associated with people, and it is in recognition of the fact that people have the right to make a choice with regard to the government and even with regard to the country and with regard to the rule under which they wish to live. This right is widely recognized. It has been the cornerstone of the decolonization policy of the United Nations, and it continues to remain a powerful right which has very serious political consequences. We shall discuss this right when we come to some topics on which this right is directly involved, particularly the issue of the legal aspects of Kashmir when we come in that particular lecture. One can go on in explaining what more other human rights have been regulated, and this regulatory framework is continuously expanding in international law. And when you look at the domestic law, which is, for example, the law of Pakistan or the Constitution of Pakistan, and you pick up the Constitution and look at only the index of the fundamental rights and the list, you will see actually that most of the rights which we have discussed today in this session are found in the chapter on fundamental rights. For example, you will just look at the list on the screen right now. You will see the Article 9 of the Constitution of Pakistan talks about security of person. Article 10, safeguards as to arrest and detention. Article 11, slavery. Article 12, protection against retrospective punishment. 13,
protection against double punishment and self-incrimination. 14, inviolability of dignity of man. 15, freedom of movement. 16, freedom of assembly, freedom of association, freedom of trade, business or profession, freedom of speech, freedom to profess religion and to manage religious institutions, safeguard against taxation for purpose of any particular religion, safeguards as to educational institutions in respect of religion, provisions as to property, protection of property rights, equality of citizens, non-discrimination in respect of access to public places, safeguard against discrimination in services, and preservation of language, script, and culture. And rights similar to those are found in all the constitutions of the world. How do these rights get into the constitutions? They come through these texts. There are other international instruments of importance like the Covenant on Civil and Political Rights, like the Covenant relating to economic and social rights. Again, they basically are further more elaborate interpretation of the Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights holds the field as the soul of human rights in today's international law. The remaining areas, the remaining articles, and the remaining text and treaties basically continue to expand and explain the concept of human rights, which has been summarized in the Universal Declaration of Human Rights. Then the issues of enforcement have been looked into, again in the same perspective. So if you look at the treaties, regional treaties on human rights, like the European Treaty on Human Rights, Inter-American Treaty on Human Rights, which sets up some mechanism for enforcement, not exclusively, then you also notice that these treaties also exist and they provide a comprehensive mechanism. The enforcement can also be done through United Nations Security Council. There is a dialogue, there is a discussion going on with relation to duty of intervention whenever there is an abuse of human rights at a massive level, at a massive scale, and then there is an argument that in such an event there must be a right available to a third state to intervene and to protect the population on the ground that human rights are being violated. But this kind of discussion is still ongoing and it is yet to mature into a right which receives consensus from all the states. So now you notice that human rights law is evolving, it is developing, but in certain areas human rights are recognized world over and the sanctity associated with them is very, very important. Thank you very much.